बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टेलीविज़न के प्रोग्राम तरतील कुरान में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के हवाले से और दुनियावी मनफ़ियत के हवाले से बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे उलूम हासिल करता है। कभी किसी फील्ड के अंदर वो इंजीनियर होता है, कभी डॉक्टर होता है, कभी IT का मास्टर होता है। वो इस ज़िंदगी को कामयाब बनाने के हवाले से और मादी इस जहान के अंदर कामयाबी के हवाले से मादी उलूम हासिल करता है। लेकिन इस बात को कभी इंसान भूल जाता है कि ये सारे उलूम डिराइव होते हैं कुरान करीम से। कुरान करीम सोर्स है हर इल्म का, और अगर ये बात उसके पेश नज़र रहे और कुरानी फ़िक्र के रंग में ढलकर ये उलूम हासिल करे, तो ये जहाँ पर उसको दुनियावी फ़ायदे देंगे, वहाँ पर उखरवी जहान के अंदर उसके लिए कामयाबियों के जहान खोल देंगे। अब इंसान मुख्तलिफ़ हवालों से जब उलूम हासिल करता है तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी बीत चुकी होती है। इंजीनियर बनते हुए फिर किसी फील्ड के अंदर मुकाम पाने के लिए फिर वो एक्सपीरियंस लेता है, तो इंसान की काफ़ी ज़िंदगी का अरसा बीत चुका होता है। अब सिर्फ मादियत के हवाले से उसे कामयाबियाँ तो ज़रूर मिलती हैं, मादी जहान के अंदर वो कामयाब ज़रूर होता है, उसे स्टेटस मिलता है, मनसब मिलता है, उसके पास जाहो हशमत होता है, उसके पास दौलत आती है। लेकिन इस बात से वो हमेशा बहुत दूर रहता है, दूर चला जाता है कि उसे असल कामयाबी आखिरी जहान में चाहिए, दार बका में चाहिए। एक हदीस पाक सुन लीजिए कि हमारा कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ कैसा है और कैसा होना चाहिए जवानी के अंदर, बुढ़ापे के अंदर। इल्ला माशाअल्लाह, जब अपने बुज़ुर्गों से हम ये बात करते हैं तो तजवीद के साथ और सही अंदाज में कुरान पाक इल्ला माशाअल्लाह नहीं पढ़ना आता। हदीस पाक सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी जवानी में कुरान सीखता है तो कुरान उसके गोश्त और खून में शामिल हो जाता है, और जो शख्स उसको बड़ी यानी पुख्ता उम्र में सीखता है, जबकि वह कुरान उसके जहन से बुढ़ापे की वजह से निकल जाता है, लेकिन वो शख्स उसे छोड़ता नहीं, तो उसके लिए 2 गुना अजर है। देखें, जहाँ पर जवानी के अंदर कुरान करीम को याद करने के हवाले से अहमियत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई, वहाँ पर देखें इस बात को अल्लाह के नबी ने नज़रअंदाज नहीं फरमाया। और ये कितनी खुशखबरी है कि अगर इंसान भूला रहा, इंसान ने कुरान करीम अपनी जवानी में याद नहीं किया, तो बुढ़ापे में सही, और अगर बुढ़ापे में वो ज़्यादा उम्र होने की वजह से कुरान को भूलता है लेकिन फिर उसे याद करता है, याद रखता है, तो उसके लिए अजर 2 गुना है। इससे आप अहमियत का अंदाज़ा कर लें। इस प्रोग्राम तरतीलुल कुरान की अहमियत का अंदाज़ा आपके जहन में होना चाहिए कि हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर कुरानी फ़ज़ाइल के हवाले से जब बात करते हैं, कुरानी क़िराअत के हवाले से जब बात करते हैं, मकसद यही होता है कि आप कुरान करीम के साथ जुड़ जाएँ, कुरान करीम की तिलावत करने वाले बन जाएँ, कुरान करीम को तजवीद और क़िराअत के अच्छे अंदाज में पढ़ने वाले बन जाएँ। जहाँ पर ज़िंदगी में बहुत सारे हम काम करते हैं, वहाँ पर तरजीही तौर पर ये काम कुरान करीम के साथ निस्बत इसको क़िराअत के साथ पढ़ना और मुख्तलिफ़ लहजों में पढ़ना हमारी तरजीह बन जाए। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, मैं उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। बिलाशुबा एक इल्मी, फ़िक्री और एक रूहानी और बड़े इस्तिदलाल के साथ और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ तकल्लुम के साथ बात करने वाली शख्सियत, और साहिब तसानीफ़ भी हैं, और आका अलैहिस्सलाम की नातख़ानी के हवाले से बहुत बड़े आप नात गो शायर भी हैं, पूरा दीवान है आपका। मेरी मुराद जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। नाज़रीन, आपके साथ
ہمارے پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا اسلام کے بہت بڑے قاری قرآن آج تشریف رکھتے ہیں، ملتان سے تشریف لائے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، اور بہت سارے شاگرد آپ کے پوری دنیا میں قرآن کریم کی قرأت کے ساتھ مستفیض ہو رہے ہیں، اور بڑا خوبصورت انداز رکھتے ہیں، پختہ انداز ہے۔ ترتیل القرآن کا ایک حوالہ ہیں آپ محترم قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب۔ شکریہ، قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت دور سے آپ تشریف لائے، یہ میرے آپ سے لیے گزارش ہے۔ جی جی، اعزاز ہے، اس ادارے نے مجھے یاد کیا، آپ سب نے۔ ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کریم آپ کو تندرستی کے ساتھ لمبی عمر آمین۔ عطا فرمائے۔ آغاز کیجئے کلام الرحمن کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم اللہ وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة اللہ اللہ اکبر۔ أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها اللہ اللہ اکبر۔ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم اللہ اللہ اکبر۔ احسن احسن یا شیخ۔ خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب سے قرآن کریم کی خوبصورت انداز میں تلاوت سنی۔ اب ہم ترجمہ اور تفسیر کے لیے پڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف۔ جناب جی شکریہ۔ محترم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سورہ التوبہ ہے اور 10واں پارہ ہے۔ قاری صاحب نے آیت کریمہ جو تلاوت فرمائی ہے 20 نمبر آیت، ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا وہاجروا، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی مدینہ سے مکہ کی طرف۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہجرت مدینہ جو ہے جی
یہ اسلام کا جو عملی اور باقاعدہ آغاز ہے وہ ہجرت مدینہ سے ہوا. ٹھیک ہے. یعنی پوری دنیا میں اسلام بطور دین متعارف ہوا اس موقع پر. جی اور اس لیے ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے، جی ہاں جی جو تاریخ قمری ہے، اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے شروع فرمایا. جی. یہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی ہے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ اللہ اکبر. بلا اس شبہ. پہ بڑی ہمیں توجہ دینی ہے کہ ایمان کے فوراً بعد رب کریم نے جس فضیلت کا ذکر کیا ہے وہ ہجرت ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. الذین آمنوا وہاجروا. اب وہ خاص ہو گئے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو انصار کی بھی بڑی شان ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب الانصار من الایمان. اللہ اکبر. انصار کی محبت ایمان ہے، لیکن مہاجرین کا درجہ انصار سے اوپر ہے. اوپر ہے. جی. تو قرآن نے ترتیب بنا دی. السابقون الاولون. اولون. جی. پہلے تو وہ ہوئے جو سبقت لے گئے، جنہوں نے پہل کی، جو آگے بڑھے اس وقت جب بے سر و سامانی تھی، اللہ. کوئی ساتھ نہیں تھا. ایک دائی اللہ ہے تن تنہا، کوہ صفا پہ کھڑا لوگوں کو پکار رہا ہے، کوئی بھی واہ نہیں. واہ. قریبی اللہ، رشتہ دار، اللہ خونی اکبر. نسبی رشتہ دار مخالفت کر رہے ہیں. ہم. تن تنہا ایک ذات پاک ہے، اور وہ اس ماحول اور اس فضا میں جہاں خود بیت اللہ 360 معبودان باطلہ کا مرکز بنا ہوا ہے. یعنی اللہ. خود خدا کے گھر میں غیر خدا کی عبادت دھڑلے سے اللہ. اعلان ہو رہی ہے، اللہ اکبر. اور اس پہ فخر ہو رہا ہے، جی ہاں جی. اور اس پر ناز و نعم کے مظاہرے اور تکبر و غرور کے مظاہرے ہو رہے ہیں. زمانہ جاہلیت ہے. وہاں پر ایک ہستی نے کھڑے ہو کے پکارا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ. اے لوگو آؤ، ایک وحدہ لا شریک، ایک معبود، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو اس وقت جو لوگ آئے ہیں ان کو قرآن نے کہا سابقون الاولون. یہ ان کی بات ہو رہی، سبقت لے جانے والے ایمان لائے. اور پھر جب اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا وقت، ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف ٹرانسفر. ہجرت کا مطلب ہے اپنا خاندان، فیملی، اپنے جی قوم، قبیلہ، اپنے جناب مال و اجداد، اسباب، اپنا سب بینک بیلنس، اپنی جائیدادیں سب چھوڑی، اپنی زمین، اپنا شہر سب چھوڑا ہے راہ خدا میں، اللہ کی رضا میں. اچھا، یہاں پر علامہ صاحب بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یعنی اس دور کے اندر جو صحابہ ایمان والے جو مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ تشریف لائے، اور جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے صحابہ. جی اب یہ سابقون کا جو آپ نے جو فرمایا ہے، یہ جو مکہ سے ہجرت کرے ان کے حوالے سے ہے، مکہ سے ہجرت سے بھی پہلے. اس سے پہلے. جی. اچھا، اس بات کو ذرا ہجرت کے تفصیل بعد سے میں میں. لینا چاہتا ہوں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور آج پروگرام ترتیل القرآن میں آپ کی توجہ، آپ کے ذہن اور قلوب کی توجہ ہم اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہ رہے ہیں، آج کی حسین گفتگو، کہ دیکھیں دنیا سے کیا لے کے جانا ہے جہاں ہماری آخری اور اصل منزل ہے، اور ٹارگٹ کس کو کیا جاتا ہے دنیا میں. جی محترم علامہ صاحب. شاہی صاحب یہ بھی یاد رکھیں، جی جی. بیمار آدمی کا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا اور تندرست آدمی کا اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، جی. اس میں بھی فرق ہے. اللہ اکبر. صحت کی حالت میں خرچ کا ثواب زیادہ ہے. اللہ اکبر. بیماری کی حالت کی نسبت صحت کی حالت میں جو خرچ کر رہا ہے صدقہ، اس کا اجر اور ثواب ویسے زیادہ. ہمارے تقریباً اللہ ماشاء اللہ ہمارے اعمال تو جب بڑھاپا آتا ہے نا، قریب جی. عمر گزرتی ہے، تبھی مسجدوں میں پھر وقت وظائف پیری اور گرگ ظالم می شود پرہیزگار، فرمایا نا جی. وقت در جوانی توبہ کردن شیبہ پگم. اللہ جو اکبر. اعلیٰ ترین گولڈن ٹائم کہتے ہیں نا اس کو، جو اعلیٰ ترین ٹائم تھا، کس کا دیا ہوا ہے؟ بچپن کس نے دیا، جوانی کس نے دی، بڑھاپا کس نے دیا؟ ہائے ہائے اللہ تو اکبر. جو پیک ٹائم تھا وہ تو گھٹیا ترین پہ صرف کر دیا، اور جو گھٹیا ترین اور ارذل العمر جس کو کہا، جس سے پناہ مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لا کے اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے. ہائے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک اعلیٰ ترین چیز نہیں لاؤ گے، اللہ قیمتی ترین چیز نہیں لاؤ گے، اور پسندیدہ ترین چیز نہیں لا کے پیش کرو گے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور پھر صوفیہ تو کمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نے کون سا پلے سے دینا ہے، تو دیتے میں سے دے رہا ہے. اللہ اکبر. سبحان اسی اللہ. کے دیے ہوئے سے دے کر پھر بھی، اور یہ اس کی عنایت اور اس کا کمال ہے
کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے میں سے لے کے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آزمائش و امتحان ہے یہ بہت بڑا. اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ پیار دیکھیں. جی واہ واہ. آزمائش و امتحان بھی دیکھیے نا, کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی جی. نہ دے کے آزماتا ہے, فقر سے بھی اور آزماتا کبھی ہے, لے کے آزما. غنا سے بھی آزماتا ہے. جی. دونوں صورتوں میں آزمائش ہے. لیبلوکم ایکم احسن. تو یہاں ذکر کیا ان لوگوں کا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا. مفسرین نے لکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سر فہرست تھے, جنہوں نے بے شمار غریب, غربا, مساکین, فقراء جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے, سیدنا بلال حبشی جیسی ہستیاں, ان کے لیے پیمنٹ کر کر کے خریدا اللہ, اور پھر آزاد اللہ کر کے اکبر. بارگاہ رسالت میں پیش کیا. آج سے یہ آزاد ہیں, آج سے یہ آزاد ہیں. جی ہاں. اس میں بیبیاں تھی بیچاری ضعیفہ, پس رہی تھیں, لیکن کلمہ اللہ کا پڑھتی تھی, توحید کی بات کرتی تھیں. اس پر انہیں ستایا. تو آپ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ نے کہا کہ ابو بکر تو کوئی اگر آزادی کرنے ہیں تو کوئی صحت مند ہٹے کٹے اچھے لوگ ذرا آزاد کر, جو کام بھی آئیں بعد میں. جی. تو آپ نے فرمایا ابا جان میں یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہا, میں تو اپنے رب کی رضا اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اللہ. جس کو قرآن نے وَلَا سَوْفَ يَرْضَا کہا ہے, وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا کے پیرالل آیا ہے یہ, وَلَا سَوْفَ يَرْضَا. یہ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں. تو اللہ کی راہ میں آپ نے اس طرح خرچ کیا ہے کہ فرشتے بھی ایک بار حیران ہو گئے آسمانوں پر. اور جناب جبریل نے آ کے جب دیکھا نا حضور کے پہلو میں آپ بیٹھے ہیں اور بوریا ٹاٹ کا اور ببول کے ٹانکے کانٹے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں گریبان میں, تو آپ نے جبریل امین نے پوچھا حضور یہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا؟ اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ سب کچھ ہم پر لٹا بیٹھا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتنا فنا ہوا ہے کہ 40,000 دینار مکے میں تھے, ہجرت تک 35,000 آپ خرچ کر چکے تھے, صرف 5,000 باقی تھا. اور جب مدینہ طیبہ ہے وہ بھی حضور پر لٹا دی. اللہ. اور جب پھر کہا اس حال میں کہ اب کچھ لاؤ, تو گھر کا کل سامان لے آئے. اور جب پوچھا کہ صدیق پیچھے کیا چھوڑا, تو اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول. بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس اس دن فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اے خطاب کے بیٹے تو کبھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور کہتے ہیں پہلے میں مقابلے کرتا تھا, پھر میں نے فالو کرنا شروع کر, ان کی پیروی اور اتباع شروع کر دی. اس دن صحابہ اکرام پر یہ کھلا کہ اس ہستی کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین اگر ہم اپنے احوال پر نظر ڈالیں تو علامہ مجددی صاحب کا ایک ایک جملہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, مال دیا ہے, منصب دیا ہے, خوبصورت جسم دیا ہے, تندرستی دی ہے, صحت دی ہے, بڑے بڑے گھر دیے ہیں, سارا کچھ دیا ہے. لیکن ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہماری ترجیح کیا ہے. نیری دنیا داری اور صرف دنیا داری. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علامہ صاحب کی گفتگو میں, ان کی گفتگو کی روشنی میں اپنے احوال کا جائزہ لیں, اس طرف دیکھیں. محترم قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ اللہ اکبر. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ اللہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے، ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 30واں پارہ ہے اور سورہ اللیل کی آخری آیات قاری صاحب نے جی. تلاوت فرمائی ہیں اور بہت ہی اہم مضامین ہیں، اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، اللہ اس کو قرآن نے یہاں بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے لیے یہاں پر دو بہت بڑے ٹائٹل آئے ہیں قرآن میں. ایک الاتقا، الاتقا. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کی مشاہی صاحب. الاتقا. الاتقا جی. ایک ہوتا ہے متقی، متقی ہوتا ہے صاحب تقوی، جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تقوی. ایک ہوتا ہے آتقا، آخری ڈگری، اللہ. تقوی کی انتہا، سپرلیٹو ہے. سپرلیٹو ہے. تو اس کے ضد میں اشقا آیا ہے. اشقا بدبخت ترین آدمی، شقی ترین آدمی. یہ تقی ترین آدمی اور وہ شقی ترین آدمی وہ امیہ بن ابی خلف ہے، جس سے آپ نے سیدنا بلال حبشی کو خریدا تھا. اللہ. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صدیق تم خرید کے آزاد کری جا رہے ہو، کبھی جناب لبینہ کو، کبھی جناب بی بی زنیرہ کو، اور کبھی ام عبیس کو، اور کبھی ابو فقیحہ کو، کبھی عامر بن فہیرہ کو. اب جب بلال کو کرنا تو میرا حصہ اس میں ڈال. اللہ سبحان اکبر. اللہ. تو سیدنا سبحان صدیق اللہ. اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ڈیل کی نا امیہ بن ابی خلف سے، وہ بڑا مزیدار کیا کہنے؟ مکالمہ ہے. دو بزنس مین، بڑے بڑے جناب ملٹائی نیشنلز کے مالک اور انٹرنیشنل لیول کے بزنس مین، اللہ اکبر. وہ ڈیل کر رہے ہیں. اور کیا وہ حیران خوبصورت اپروچ ہے آپ. جی وہ حیران ہو رہا ہے جناب وہ امیہ بن ابی خلف کہ صدیق اکبر جیسا تجربہ کار، جہاں دیدہ تاجر، جی جی. اور جناب بلال جیسے غلام کو خریدنے آیا. پہلے تو اس نے اس پہ حیرت کا اظہار، پھر انہوں نے کہا اتنے ہی چڑھتے ہو، اگر تمہیں اتنی سے ہمدردی ہے تو خرید کے آزاد کر دو، پیمنٹ کرو. روز آپ دیکھتے تھے نا، تکلیف ہوتی تھی اور اذیت، اور آپ الاحد الاحد کی صدائیں. اللہ اکبر. این دوپہر کے وقت وہ تپتی ریت پہ ایک توے کی طرح ہوتی تھی وہ ریت زمین، ہائے. تو چربی پگھل پگھل کے زمین میں جذب ہو رہی ہو، اور کسی کی زبان پہ الاحد الاحد ہو، اللہ اکبر. تو کوئی شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. جناب صدیق اکبر نے کہا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو اس کا. اس نے کہا کہ ایک اوقیہ جو 32 تولے کے برابر ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے. اور ساتھ آپ نے اس کو ایک آفر کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ بلال سے زیادہ تندرست، توانا اور حسین و جمیل اور سنہرے بالوں والا رومی غلام نستور میرے پاس ہے، وہ لے لو اور یہ حبشے کا سیاہ فام مجھے دے. ہائے ہائے. اللہ اکبر. اس نے کہا جی مجھے منظور ہے. اس نے دوسری بات ہی نہیں کی. اور جب آپ ڈن ہو گیا نا ڈیل،
تو اس نے کہا کہ آپ نے تو بہت برا سودا کیا ہے، زندگی میں اتنا میں نے برا سودا نہیں دیکھا، لیکن آپ نے فرمایا اگر تو 100 اوقیہ بھی مانگتا تو بلال کے بدلے میں میں دے دیتا، ہائے میں نے بہت بڑا سودا کیا ہے۔ اور جب بارگاہ رسالت میں لا کے پیش کیا نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق میرا حصہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں گفت ما دو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے تو، کہا حضور ہم میں آقا اور غلام تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم دونوں ہی غلام ہیں، آپ کے پوچھیں اللہ گے، میں نے تو صرف لا کے ہدیہ پیش کیا ہے تاکہ میرے آقا خوش ہو جائیں، بلال کی آنے پر حضور راضی ہو جائیں۔ اور یہی قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا قریب ہے کہ جس صدیق نے ہمیں راضی کیا ہے پھر اللہ صدیق کو راضی کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین آج بہت خوبصورت مضمون آپ نے سنا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کے حوالے سے۔ اللہ کریم ان کا ہمیں فیض عطا فرمائے۔ ایک بات جس پر میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، نیت کر لیا کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کا بھی اجر ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکز یہی تھا کہ ہماری نیتیں جب نہیں ہوتیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے برکت بھی نہیں ہوتی۔ آپ نیت کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کریم اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔